बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और इमरान खान के मामलात अब अदालतों से कहीं आगे निकलते जा रहे हैं और लगता यूँ है कि फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। खान साहब के खिलाफ 9 मई के मुकदमात का बाकायदा इंदराज हो चुका है और अब उसमें उनकी गिरफ्तारी डाली जा रही है। इमरान खान पे 9 मई के हवाले से तकरीबन 12 मुकदमात हैं और उसमें एक मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है जो कि GHQ हमला केस है, जबकि 11 मुकदमात में उनकी आज किसी भी वक्त गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। तो सानहा 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी ये बताती है कि मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं और ये वो तमाम मुकदमात हैं जिनका ताल्लुक फौजी अदालतों या फौजी अदालतों में होने वाले ट्रायल से है। चूंकि इन तमाम मुकदमात का ताल्लुक 9 मई से है तो इसमें जो अगला मरहला है वो ये है कि 9 मई के मुल्ज़मान के मुकदमा जो है वो फौजी अदालतों में चल रहे हैं। तो अभी इनिशियल तौर पे उनकी गिरफ्तारी डाली गई है और इसके अलावा इमरान खान पर आज तोशाखाना रेफरेंस और अलकादर ट्रस्ट केस में भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये भी बड़ा केस है और इमरान खान के लिए खासी मुश्किल जो है वो अब शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब ने ये दावा किया कि जो उन्होंने आर्टिकल लिखा जो इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ वो उन्होंने लिखा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लिखा। तो सवाल ये क्या इमरान खान को जेल में इस किस्म की सहूलियात मुयस्सर है, इंटरनेट मुयस्सर है, मोबाइल या कंप्यूटर मुयस्सर है जिसकी मदद से वो बैरूनी दुनिया से राब्ता रख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट होने का मतलब तो ये है कि उनका बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आर्टिकल लिखे जाते हैं ये अमूमन चैट GPT के ज़रिए लिखे जाते हैं। तो इसकी भी अब तहकीकात शुरू हो गई है कि इमरान खान जो कह रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त है। इसके अलावा अलकादर ट्रस्ट केस में मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, दायमी वारंट गिरफ्तारी, और उनके असासे और जायदादें मुंजमद की जा रही हैं। मलिक रियाज समेत बहुत ही अहम अफराद के असासे मुंजमद करने का हुक्म दे दिया गया है। फरागोगी के असासों की तफसीलात भी मंजर आम पर आ गई हैं और इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में उन पर जो चार्जशीट लगी है उसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल साइड पे अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 4 बड़ी सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट का मरहला तय कर लिया है और अब वो जा रही है जल्द से जुलूस करने और इंतखाबी मैदान में निकलने के लिए। उसकी डिटेल आपको बताएंगे कौन कौन सी सियासी जमातें हैं जिनके साथ उनका अलायंस हुआ है और किन किन सीटों पर ये अलायंस हो चुका है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट में एक बहुत ही अहम मुकदमा ज़ेर समाअत है। ये मुकदमा PTI की जानिब से उनके बल्ले के निशान के हवाले से है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को बल्ले का निशान वापस ले लिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने इस फैसले को कालअदम करार दिया, लेकिन बाद में उसी पेशावर हाई कोर्ट के एक और जज ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्टेन किया। तो उस फैसले के हवाले से चूँकि पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच को ये केस सुनना है, वो इस बात का फैसला करेगा कि PTI को बल्ले का निशान अलाउ किया जाए या नहीं। उस केस की भी आज समाअत है। तो एक बड़ा केस PTI का पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने यह स्टेटमेंट दिया है कि ये केस 3 अदालतों में चल रहा है। इसी किस्म का केस लाहौर हाई कोर्ट में भी चल रहा है, पेशावर हाई कोर्ट में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस है। और इस केस की जो मेंटेनेबिलिटी है और इसके जो यानी ये केस काबिल समाअत है या नहीं, इसके ऊपर बात हो रही है। अब इस केस की डिटेल्स और फैसला आना बाकी है। इसके अलावा जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस ज़ेर समाअत है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि उनको उनके केस के ऊपर स्टे ऑर्डर दिया जाए। तो अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकी जाए, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इस तरह तो आप किसी भी जज के खिलाफ शिकायत जो है मुश्किल बना रहे हैं। क्या कोई दरख्वास्त गुजार किसी जज के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता और उसके लिए मुनासिब फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। इसके अलावा नवाज शरीफ के खिलाफ एक बड़ा मामला नैब में ज़ेर समाअत था, वो भी बंद हो गया है। फौजी अफसर आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं इसकी डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा PTI के लोग टिकटों की तकसीम के ऊपर सीख पा है और इमरान खान ने टिकटों के हवाले से
وکلا کو بھی یعنی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ بہت سے وکلا کو ٹکٹ نہیں مل رہے، اس پر بھی پی ٹی آئی کے اندر خاصی ناراضگی پائی جاتی ہے اور اس میں دھڑے بندی ہے۔ ویسے تو پی ٹی آئی کے بہت سے وکیل الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن بہت سے جونیئر وکیل ناراض ہو گئے ہیں، کیونکہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں عمران خان کی جانب سے الیکشن کے لیے ٹکٹ ملے گا۔ تو پنڈی میں بھی ایک ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر احتجاج ہوا ہے، کچھ نوجوانوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے جو بڑی خبر ہے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے۔ راولپنڈی پولیس نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری ڈالی۔ راولپنڈی کے سزا دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک آصف اجاز انہوں نے 9 مئی سے متعلق 12 مقدمات کی سماعت کی اور بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا اور ساتھ ہی تمام 12 مقدمات کے ایس ایچ اوز ریکارڈ سمیت پیش ہوئے۔ عمران خان کو عدالت میں طلب کیا گیا تھا، لیکن جیل حکام نے انہیں سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے پیش کرنے سے معذرت کر لی، جس کے بعد ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کو میک شور کیا گیا، لیکن دوران سماعت ویڈیو لنک خراب ہو گیا، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی اور اس کے بعد اس کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ اس سے پہلے صرف ایک کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی، جو کہ جی ایچ کیو حملہ کیس تھا، اور اس کیس میں پولیس نے ان کے جسمانی ریمانڈ کی بھی درخواست کی تھی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا تھا۔ تو یہ کیس ان کے خلاف تھانہ آر بازار میں درج ہے اور ایس ایچ او تھانہ آر بازار نے ان کے ریمانڈ کی درخواست کی تھی، اور آر بازار پولیس نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران کی گرفتاری ڈال دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ 9 مئی سے متعلق جتنے بھی مقدمات ہیں عمران خان ان میں نامزد ہے، تو ان سب کی تفتیش اڈیالہ جیل میں ہی کی جائے گی۔ تو ابھی بھی جب میں پروگرام کر رہا ہوں تو عدالت جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچی ہوئی ہے اور وہاں پہ اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ تو عمران خان کی ان تمام 12 کیسز میں گرفتاری طے ہے، اور پھر اس کے بعد کسی بھی وقت جو ہے وہ درخواست یہ آ سکتی ہے فوجی حکام کی جانب سے کہ چونکہ یہ مقدمات ان کا تعلق فوجی تنصیبات پر حملوں سے ہے، تو عمران خان کو ان کے ہینڈ اوور کیا جائے، لیکن ابھی اس میں لگتا یوں ہے کہ تھوڑا پروسیس میں وقت ہے۔ ذوالفقار بھٹو صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو ان کو ان کے پروسیس حالانکہ بہت تیزی سے چلے تھے، ٹرائل کورٹ میں ان کا مقدمہ نہیں چلا تھا، ان کا مقدمہ سیدھا ہائی کورٹ میں چلا اور ہائی کورٹ ہی ٹرائل کورٹ بن گئی تھی۔ اس کے باوجود 1 سال تقریباً لگا ان کے مقدمات کا فیصلہ کرنے میں، جو ایک ہی مقدمہ تھا، اور عمران خان پہ تو درجنوں مقدمات ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر 2 کیسز میں فرد جرم عائد کی گئی ہے، ایک توشہانہ ریفرنس ہے اور دوسرا القادر ٹرسٹ کیس ہے۔ ان دونوں کیسز کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ احتساب عدالت نے اس کیس کے جو باقی کے ملزمان ہیں ان میں فرد شدادی عرف گوگی، مرزا شداد اکبر، زلفی بخاری، ضیاء المصطفیٰ، ملک ریاض سمیت کئی اشتہاری ملزمان ہیں اس میں، ان سب کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور ان کے اثاث سے منجمد کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کو کمرہ عدالت میں چارج شیٹ پڑھ کر سنائی، جس کے بعد انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا۔ اس میں جو مین الزام ہے توشہانہ ریفرنس میں، اس میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان کو جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کو مختلف ممالک کے سربراہان کی جانب سے تقریباً 108 بیش قیمت تحائف ملے تھے، جن میں سے 58 تحائف انہوں نے خود رکھ لیے، جبکہ قوانین کے مطابق کسی بھی سربراہ مملکت کو جو تحائف ملتے ہیں ان کو توشہانہ میں رپورٹ کرنا لازمی ہوتا ہے، اور پھر اگر یہ تحائف کسی کو چاہیے تو وہ ان کی جو سٹینڈرڈائز قیمت ہے وہ ادا کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن عمران خان نے اس پروسیس کو بائی پاس کیا اور ان کی اہلیہ نے بھی 58 قیمتی تحائف رکھ لیے، جن کی مالیت کروڑوں روپے میں ہے، اور ان میں سے بعض تحائف ایسے ہیں جنہیں توشہانہ کو رپورٹ ہی نہیں کیا گیا اور ان کو بیچ کر اس کی جو رقم ہے وہ خود رکھ لی گئی، اور توشہانہ کو اس کی رقم بھی ادا نہیں کی گئی۔ تو یہ ایک بڑا کیس ہے۔ اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی بھی اس میں بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کے نام ہیں جن کی جائیدادیں منجمد کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے پیر کو 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں اشتہاری قرار دیے گئے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض اور ان کے بیٹے سمیت 5 ملزمان کی جائیدادیں ضبط کر دی ہے۔
جن میں ملک ریاض اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم کے معاونین خصوصی زلفی بخاری، جن کے کاغذات نامزدگی بھی اس الیکشن میں منظور کر لی گئی، حالانکہ اس مقدمے میں وانٹڈ ہیں، ان کے دائمی وارنٹ جاری ہے۔ ان کے علاوہ شہزاد اکبر، فرح شہزادی عرف گوگی اور ان کے ایک وکیل ضیاء المصطفیٰ نسیم، ان سب کی جائیدادیں منجمد کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمام ملزمان جو ہیں وہ بیرون ملک ہے، فرار ہے، اور یہ کسی بھی مرحلے پر شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے ملک بھر کے تمام ریونیو افسران کو حکم دیا کہ ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں، گاڑیاں، سب کچھ جو ہے وہ کھاتے اور ٹرانزیکشن، لین دین کا معاملہ سب جو ہے وہ فریز کر دیا جائے۔ عدالت نے ان ملزمان کی ملکیتی جائیدادوں سے کرائے کی آمدنی حاصل کرنے کے لیے نیب کے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر کو بطور ریسیور بھی مقرر کیا ہے۔ یعنی اگر ملزمان کی زیر ملکیت کو جائیداد ہے اور وہ کرائے پر ہے تو اس کا کرایہ اب جو ہے وہ عدالت وصول کرے گی، یعنی نیب وصول کرے گی۔ اس کے علاوہ احتساب عدالت نے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فواد چودھری کو چوتھی مرتبہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے۔ اور فواد چودھری کو جب آج عدالت میں پیش کیا تو عدالت نے پوچھا کہ ان کا کتنا ریمانڈ ہو چکا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 20 روز کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے۔ تو اس دوران نیب نے ان کے مزید ریمانڈ کی درخواست کی تو عدالت نے نیب کو مزید 3 روز کے لیے ریمانڈ دے دیا۔ تو یہ عمران خان کے کیسز جو ہے ان کا جو رخ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے ہر دن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب جو مقدمات جن کی میں ان کی گرفتاری ہو رہی ہے، یہ وہ مقدمات ہیں جن سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان میں ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا۔ یہ خود پی ٹی آئی کہہ چکی ہے، اور ان کو خدشہ اسی بات کا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کو فوجی حکام کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ تو عمران خان کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں، سائفر کیس ہے، توشہ خانہ میں ان کو سزا ہو چکی ہے، توشہ خانہ ریفرنس میں ابھی فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ ہے۔ تو ان کے جو کیسز ہیں وہ گریجولی آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان کی کسی بھی کیس میں جان چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور اب اس میں تیزی اس لیے آ گئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھ دیا اکانومسٹ کے اندر، جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے لکھا، یہ میں اس کی ذمہ داری اون کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے لکھا گیا تو پھر ان کو جیل میں اس قسم کی سہولیات کس نے فراہم کی، اس پر بہت بڑا کویشچن مارک ہے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ میں نے کسی کو پوائنٹ نوٹ کرا دیے ہیں یا میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے دیا، اسمگل ہو گیا، باہر جا کسی نے دے دیا، تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن یہاں وہ پھنس گئے۔ ایک تو انہوں نے آرٹیکل خود لکھا نہیں ہے، اور دوسرا انہوں نے مصنوعی طریقے سے یہ آرٹیکل لکھا ہے، تو اس کے لیے ان کو کس نے مدد فراہم کی، یہ سب سے بڑا کویشچن مارک ہے۔ لیکن ابھی عمران خان کے کیسز میں کوئی سزا تو ہو نہیں رہی، لیکن یہ 9 مئی کے مقدمات میں جو کہ 12 مقدمات ہیں ان میں ان کو ماسٹر مائنڈ لکھا گیا ہے۔ آج ان کی توشہ خانہ ریفرنس میں اور القادر ٹرسٹ کیس میں بھی جب فرد جرم عائد کی گئی تو ضمانت کی درخواست دی گئی ہے، جس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی 4 بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، جس میں استحکام پاکستان پارٹی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور جے یو آئی فے شامل ہیں۔ جو ابتدائی اطلاعات ہیں، مسلم لیگ نون جو ہے وہ کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کر رہی ہے، اور این اے 242 کی سیٹ جس پر وجہ نزاع تھی اس کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے۔ وہ اب این اے 242 سے شہباز شریف الیکشن لڑیں گے، اور مصطفیٰ کمال اس سے دستبردار ہو گئے ہیں، وہ این اے 247 سے الیکشن لڑیں گے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی میں تقریباً 5 نشستوں پر مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرے گی، اور باقی کی جو نشستیں ہیں جس میں ایم کیو ایم کھڑی ہوگی اس میں مسلم لیگ نون انہیں سپورٹ کرے گی، اور صوبائی اسمبلی کی 11 نشستوں پر جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو دی جائیں گی یا ان کے ساتھ سپورٹ کیا جائے گا۔ تو کراچی سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون اچھا خاصا شیئر اس کو مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں اندرون سندھ میں جی ڈی اے کی سپورٹ حاصل ہے، اور جی ڈی اے تقریباً قومی اسمبلی کی 8 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں پر مسلم لیگ نون کو مکمل سپورٹ کرے گا۔ اور مسلم لیگ نون اس کے علاوہ جے یو آئی فے کے ساتھ بھی الائنس کر رہی ہے،
اور لاڑکانہ میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑے گی. گو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کسی بھی جگہ پر سیاسی اتحاد سیاسی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی, تو اب دونوں الگ الگ الیکشن لڑیں گے. فیصلہ یہ کیا گیا کہ کسی بھی سیٹ پر ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا. تو جے یو آئی جو ہے وہ اندرون سندھ موسٹلی سیٹوں پر پیپل پارٹی کا مقابلہ کرے گی اور مسلم لیگ نون اسے سپورٹ کرے گی. اور پنجاب میں جو ہے وہ پیپل پارٹی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے گی اور مسلم لیگ نون کے مقابلے میں امیدوار کھڑے کرے گی. اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی بہت بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی تھی, لیکن مسلم لیگ نون اسے زیادہ سیٹیں دینے پر آمادہ نہیں ہے. قومی اسمبلی کی تقریباً 11 سیٹیں دینے پر جو ہے وہ تیار ہوئی ہے مسلم لیگ نون, اور لاہور میں صرف 2 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے, جن میں ایک علیم خان کی سیٹ ہے اور دوسری سیٹ جو ہے وہ اون چودھری کو دی جا رہی ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین, ان کو بھی لودھرا کی بجائے ملتان کی سیٹ سے ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. تو استحکام پاکستان پارٹی کے جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے, اور چونکہ انہوں نے بہت زیادہ لوگ اپنے ساتھ ملا لیے, لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس میں وہ جاتے ہیں تو ٹکٹوں کے معاملات ان کے ساتھ زیادہ طے نہیں ہو رہے. لاہور میں ان کو این اے 117 اور پی پی 163 پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے آمادگی ظاہر کی گئی ہے. تو مسلم لیگ نون نے تقریباً معاملہ طے کر لیا ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ان کی چند سیٹوں کے اوپر معاملہ جو چل رہے ہیں, لیکن دونوں ایک دوسرے کو الیکشن میں سپورٹ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. اور اس کے بعد اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتخابی میدان میں اترنے کے لیے بالکل تیار ہو گئی ہے, کیونکہ ان کی سیٹوں کے معاملے سب سے زیادہ تھے. تو اب آج کل وہ اپنی ٹکٹوں کے حوالے سے پنجاب میں یعنی کون کون الیکشن لڑے گا اس کی بھی ایک لسٹ جو ہے وہ جاری کریں گے. اس کے علاوہ نیب میں ایک بڑا امپورٹنٹ کیس تھا نواز شریف اور فیملی کے خلاف, یہ شریف ٹرسٹ کیس ہے. اس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا. چیئرمین نیب نے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے جس میں تقریباً 6 کرپشن کے کیسز بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے, جن میں ایک کیس وہ ہے جو نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس کے نام سے تھا. اس کے علاوہ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کے خلاف سیف سٹی کرپشن کیس کی انکوائری بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سی ڈی افسران کے خلاف پارک انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی انکوائری, وفاقی حکومت کے افسران کے خلاف من پسند افراد کو بھرتی کرنے کی انکوائری, اور شاہد ملک اور شہباز یاسین ملک کے خلاف انکوائریز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور شریف ٹرسٹ کیس میں جو انویسٹیگیشن کی منظوری ہے وہ 31 مارچ 2000 کو دی گئی تھی. یہ بڑا پرانا کیس ہے. جنرل مشرف کے دور میں شریف فیملی پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے خفیہ طور پر شریف ٹرسٹ میں کروڑوں روپے وصول کیے اور ٹرسٹ کے کھاتوں کا آڈٹ نہیں کرایا, رقم میں خرد برد کی گئی اور ٹرسٹ کے نام سے بے نامی جائیدادیں خریدی گئی ہے. تو وہ کیس بھی جو ہے وہ آج بالکل نیب نے اس کو آگے چلانے سے انکار کر دیا. یہ تقریباً 23 سال پرانا کیس تھا جو کہ لنگر آن تھا. حکومت نے فیصلہ کیا کہ بجلی کمپنیوں کی نگرانی کے لیے فوجی افسران مقرر کیے جائیں گے. یہ وہ تمام پاور کمپنیاں جو کہ خسارے میں چل رہی ہیں, ان کی تعداد تقریباً 5 ہے. ان کی پرفارمنس بہتر بنانے کے لیے پاک فوج کے حاضر سروس افسران کی سربراہی میں پرفارمنس مینجمنٹ یونٹس پی ایم یوز جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے, اور پاک فوج کے حاضر سروس بریگیڈیئر کی سربراہی میں جو ہے وہ ٹیم کام کرے گی. انگریزی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ وابڈا کی بندش کے بعد پاکستان میں بجلی کی تقسیم کا کاروبار تقریباً 10 ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے پاس ہے اور 11ویں کراچی الیکٹرک ہے. لیکن ان میں سے 5 جو کمپنیاں ہیں ان میں بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے اور تقریباً 589 ارب روپے کا اس سال بھی نقصان ہوا ہے, اور ان کی پرفارمنس جو ہے بڑی خراب ہے. تو اس لیے جو فوجی افسران کو لگا کر اس کی کارکردگی بہتر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ان ڈسکوز میں یعنی جو پاور کمپنیز ہیں ان میں انٹیلیجنس افسران بھی تعینات کیے جائیں گے. تو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں نیب کی جانب سے احتساب عدالت میں جمع کرائی گئی فرا گوگی کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئی, جس کے مطابق ان کے پاکستان میں 9 پلاٹ ہیں, لاہور میں 5, اسلام آباد میں 4 اور ڈی ایچ اے لاہور میں 4 اور 10 مرلے کے پلاٹ ہیں. اس کے علاوہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور میں 2.5 اور 4 مرلے کے پلاٹ ہیں. اسلام آباد میں ان کی 40 اور
200 کنال کی زمین ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ان کے نام پر کروڑوں روپے مالیت کی مختلف گاڑیاں ہیں، 22 گاڑیاں اس کے پاس، اور کراچی اور لاہور کے مختلف بینکوں میں 29 بینک اکاؤنٹ رجسٹرڈ ہیں، جن میں فورن کرنسی اکاؤنٹ بھی شامل ہیں۔ تو یہ تفصیلات جو ہے وہ اس لیے سامنے آئی کہ احتساب عدالت نے ان کی جائیداد منجمد کرنے کے، اثاثے منجمد کرنے کا حکم جاری کیا ہوا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ مختلف خبروں کے حوالے سے۔ تجزیوں اور تبصروں کے لیے آپ ہمارا اگلا ویلاگ دیکھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔